عزیز ساتھیو، محترم استاد کے ساتھ جو ہماری ان کے دورے پر واپسی پر پہلی ملاقات ہوئی تھی، اس میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ لندن میں ایک بہت ہی قابل اور بہت ہی علم دوست انسان جناب عزیز پنجا صاحب نے صوفیزم اور اسماعیلزم کے تعلق کے بارے میں ایک سوال کیا تھا، جس پر محترم استاد نے جو جواب فرمایا تھا اس جواب کو کیسٹ سے ڈاکٹر فقیر محمد صاحب ہنزائی نے انگریزی مقالے کی شکل میں ہمارے سامنے لایا ہے۔ صوفیزم اور اسماعیلزم کا تعلق ایک بہت ہی اہم سوال رہا ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہی ہے، حتیٰ کہ مجھے یاد ہے کہ کلاسز میں کچھ اسٹوڈنٹس اس طرح بھی پوچھتے رہے ہیں کہ کیا صوفیزم اسماعیلزم سے پیدا ہو گیا ہے یا اسماعیلی مذہب صوفیزم سے پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں کنفیوژنس ہیں، اس لیے کہ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کو پڑھنے کو کہا ہے، تو اکثر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن پھر اسماعیلزم اور صوفیزم کا تعلق ان کے ذہن میں صحیح طرح سے اسٹیبلش نہیں ہوتا، تو یہ سوالات آتے ہیں۔ محترم عزیز پنجا صاحب نے بھی یہی سوال کیا ہے کہ what is the relation between Sufism and Ismailism and what is the wisdom in حضرت مولانا سلطان محمد شاہ فرمان to study Sufism، کہ صوفیزم اور اسماعیلی مذہب کا کیا تعلق ہے اور حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے صوفیزم پڑھنے کے لیے یا اس کا مطالعہ کرنے کے لیے جو فرمان کیا ہے اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ تو اس کے لیے یہ ایک انتہائی لاجیکل اور جامع قسم کا جواب ہے محترم استاد نے جو اس سوال کی صورت میں اس سوال کے جواب کے طور پر پیش کیا تھا۔ یہ مقالہ چونکہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے اور ایک مرتبہ نہیں، اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے اندر جو پوشیدہ نکات ہیں وہ رفتہ رفتہ ہم پر منکشف ہو جائیں۔ اس وقت اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھ کر اس کی وضاحت کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سوال کہ صوفیزم اور اسماعیلی مذہب کا کیا تعلق ہے اور امام نے اس کو پڑھنے کا جو حکم دیا ہے اس میں کیا حکمت ہے، اس سوال کا جواب شروع ہوتا ہے۔ In this connection, I would like to say that it is essential to note that Islam is the religion of nature, Deen-e-Fitrat, and in nature there is gradual progress. Accordingly, when the Holy Prophet presented Islam the first time, it was like a newly established university. In a newly established university, the classes or faculties are limited, but in the course of time they grow and ramify. Thus, the Holy Prophet initially united people on the level of Shariat, or in other words, all the Muslims were in the same class of Shariat. Nonetheless, it is accepted that there are 4 stages of the teachings of Islam: Shariat, Tariqat, Haqiqat and Marifat. چونکہ سوال کا یہ حصہ بہت اہم ہے، میں ایک مرتبہ اس کو پھر آرام سے آپ کے سامنے پڑھ کر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ In this connection, I would like to say that it is essential to note that Islam is the religion of nature, Deen-e-Fitrat, and in nature there is gradual progress. Accordingly, when the Holy Prophet presented Islam the first time, it was like a newly established university. In a newly established university, the classes or faculties are limited, but in the course of time they grow and ramify. Thus, the Holy Prophet initially united the people on the level of Shariat, or in other words, all the Muslims were in the same class of Shariat. Nonetheless, it is accepted that there are 4 stages of the teachings of Islam: Shariat, Tariqat, Haqiqat and Marifat. Thus, in the time of the Holy Prophet, although he emphasized the Shariat, he also gradually started to teach Tariqat or Tasawwuf to his Hudud-e-Deen or religious hierarchy and other capable followers. That is to say that in addition to Shariat, he also imparted the initial teachings of Tariqat. The example of the later teachings is found in the Ashabus Sufa, the fellows of the platform in the Holy Prophet's mosque. They were a group of the companions of the Prophet who used to sit on the platform of the mosque and discuss the matters of Darweshi, Tariqat and Tasawwuf, and used to do zikr, remembrance of God, and fikr, meditation. Thus, when we trace the origin of Sufism in Islam, we reach the Ashabus Sufa. اس تعارفی پیراگراف میں بہت اہم بات بتائی گئی ہے کہ اس سوال کا جواب دینے کے سلسلے میں سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بتدریج ترقی ہے، یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گویا یہ ایک نئی یونیورسٹی کی مانند تھا۔ جب کوئی نئی یونیورسٹی قائم کی جاتی ہے تو ابتدا میں اس میں محدود فیکلٹیز ہوتی ہیں، محدود ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس یونیورسٹی کے شعبے بڑھتے ہیں، اس میں اساتذہ کا نقطۂ نظر وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے اور علم کی مزید ترقی ہو جاتی ہے۔ تو حضور اکرم کے زمانے میں تمام لوگ شریعت کے لیول پر تھے یا وہ شریعت کی ایک کلاس میں تھے، لیکن یہ بات بھی طے تھی اسی وقت کہ دین اسلام کے 4 لیولز ہیں: شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ ہر چند کے اس وقت ایک ہی فیکلٹی تھی، لیکن یہ بات نظریاتی طور پر اسٹیبلش تھی کہ 4 فیکلٹیز ہیں، 4 درجات ہیں اور اس سے آگے بھی لوگوں کو جانا ہے۔ اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک طرف شریعت پر زور دیا مگر دوسری طرف لوگوں کو طریقت اور تصوف کی بھی تعلیم دی، اور اس کی سب سے بہترین مثال اصحاب الصفا ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں ایک پلیٹ فارم تھا، ایک چبوترا تھا، جہاں پر حضور اکرم کے خاص اصحاب حضور کے ساتھ بیٹھ کر خاص علمی موضوعات پر گفتگو کر لیا کرتے تھے، وہ ذکر کر لیا کرتے تھے، فکر کر لیا کرتے تھے، سرگوشی کر لیا کرتے تھے، جس کو نجوا کہا جاتا ہے، یعنی حضور کے پاس کچھ نذرانہ پیش کر کے کوئی راز کی بات حضور سے حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اگر دین میں شریعت کے بعد دوسرے درجات کا امکان نہ ہوتا تو سرگوشی اور اس خاص تعلیم کا آغاز خود رسول کے اپنے زمانے میں نہ ہوا ہوتا۔ تو آخری بات جو اس پیراگراف میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم صوفیزم کا اوریجن معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، طریقت کا اوریجن معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اصحاب الصفا تک پہنچتے ہیں۔ یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ تاریخی نقطہ ہے جہاں سے طریقت کی موجودگی کا ہمیں ایک نشان مل جاتا ہے۔ Sufism grew in the course of time in Islamic history and gradually it attained great repute in many Muslim countries such as Iran, Egypt, Turkey and in the Indo-Pak subcontinent. This means that initially Islam started with the Shariat, then Tariqat, and in the course of history came a time in which our Imams decided to reveal the Haqiqat and declared that the time of Qayamat, that means the time of the unveiling of the spiritual realities, had come. The declaration of the unveiling of the Haqiqat is a further or higher step than Tariqat or Sufism. As for Marifat, it can be attained at any time by an individual with high ambition. اس پیراگراف میں صوفیزم کے ارتقاء کی مزید تشریح کی گئی ہے کہ آہستہ آہستہ صوفیزم پروان چڑھا اور مسلمانوں میں اس کو بہت شہرت حاصل ہو گئی۔ یہ ایران، ایجپٹ، ترکی اور برصغیر ہند و پاک اور کئی دوسرے ممالک میں پھیل گیا، اور اس طرح سے اسلام جو کہ شریعت سے شروع ہوا تھا، طریقت کا اس کے ساتھ آغاز ہو گیا، اور تاریخ میں ایک وقت ایسا آیا جب ہمارے ائمہ علیہم السلام نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ حقیقت کا مقام لوگوں کے سامنے ڈکلیئر کریں گے، یعنی اس بات کا اعلان کریں گے کہ وہ وقت آ گیا ہے جب کہ اسپریچول حقائق سے پردہ اٹھایا جائے۔ اور یہ جو اعلان تھا، یہ جو ڈکلیریشن تھا، وہ طریقت سے ایک سٹیپ آگے تھا، صوفیزم سے ایک مقام آگے تھا، اور جہاں تک معرفت کی بات ہے تو معرفت اس کے بعد کا درجہ ہے، اور یہ کسی انفرادی شخص اگر چاہے اور اس میں بہت زیادہ جوش و خروش ہو تو وہ اپنی ذاتی دنیا میں اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ These 4 levels of teachings of Islam are called the 4 stages of Islam. This brief discussion shows that Shariat is the first stage, Tariqat or Sufism is the second, Haqiqat or Ismailism is the third, and Marifat is the 4th stage. Obviously, if Ismailism is the 3rd stage, Marifat can be attained beyond it. For those who are behind us, namely the Sufis, cannot reach Marifat, whatever may be their claims. In order to understand this, it is necessary to understand first the meaning of the religion of nature. The religion of nature implies that there is a vast field for evolution and development, and that it must progress gradually. These 4 levels of teachings of Islam are called the 4 stages of Islam. This brief discussion shows that Shariat is the first stage,
Tariqat or Sufism is the second, Haqiqat or Ismailism is the third, and Marifat is the fourth stage. Obviously, if Ismailism is the third stage, Marifat can be attained beyond it. For those who are behind us, namely the Sufis, cannot reach Marifat, whatever may be their claims. In order to understand this, it is necessary to understand first the meaning of the religion of nature. اس پیراگراف جس کی طرف محترم استاد نے ہماری بہت زیادہ توجہ دلائی کہ اوپر کے ڈسکشن سے یہ بات اب ہم نے ایک اصول کے طور پر قائم کر لی کہ شریعت دین کا پہلا سٹیج ہے، طریقت یا صوفیزم دوسرا، اور حقیقت یا اسماعیلیزم تیسرا، اور معرفت چوتھا ہے۔ اور اگر یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ حقیقت تیسرا سٹیج ہے جو کہ اسماعیلیزم ہے اور معرفت اس کے بعد ہے، تو معرفت کو وہی لوگ حاصل کر سکیں گے جو اس وقت حقیقت کی منزل پر ہیں، اور جو لوگ ہم سے ایک منزل اور پیچھے ہیں یعنی صوفیز، وہ حقیقت کی منزل کو کراس کیے بغیر معرفت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو چاہے ان کے کچھ بھی دعوے ہوں، وہ جب تک حقیقت کی منزل کراس نہیں کریں گے معرفت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ جیسے ایک دنیاوی سفر میں اگر کچھ منزلیں متعین ہیں تو ایک منزل درمیان کی کراس کیے بغیر کوئی اپنی فائنل منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بہت اہم ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ مختلف صوفیز اور ان کی تعلیمات سے بہت زیادہ متاثر ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کی طرف ان کا مقام کا تعین ہو جائے کہ ان کا یہ مقام ہے، اس سے آگے امام کی ٹیچنگز، امام کی ہدایت اور حقیقت کا مقام ہے، اور معرفت اس کے بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر محترم استاد فرماتے ہیں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ دین کو دین فطرت کہنے کا کیا مطلب ہے۔ اب اس کی وضاحت ہے۔ The religion of nature implies that there is a vast field for evolution and development and that it must progress gradually. When we observe nature in the light of the Quran, there are many things in nature, such as the universe itself, the things of the planet Earth, such as plants, animal, etc., which evolve gradually. However, according to the Quran, the best specimen or example of nature is man himself. As the Quran says, God's law of creation, that means fitrat, is the one according to which he created mankind. There is no change in God's creation. That is the straight religion. If mankind is the example of nature, then it is used in the sense of gradual creation, growth and development. Thus, when we look at man, initially we find him a particle or a drop. Then it becomes a fetus in the mother's womb. Then he is born, and then by gradually passing through many stages, he becomes mature. If it is true that Islam is the religion of nature, then it should also grow like a child. Indeed, we see that the Islam which the Holy Prophet preached was according to this nature. First of all, he did not say anything. Then he did ibadat and received the revelation. Then for 3 years he preached secretly with great caution. Then he preached openly, but his followers were very few initially, and then they increased and spread gradually. دین فطرت کا مطلب بتاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بتدریج ترقی کا بہت زیادہ امکان ہے، اس کے لیے بہت زیادہ گنجائش ہے۔ قرآن میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو دین فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے اور خدا کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہی خدا کا دین قیم یا صحیح دین ہے۔ اس کے آگے ارشاد فرمایا گیا کہ جب ہم نیچر کو لیتے ہیں تو نیچر میں کئی چیزیں ہیں، کائنات ہے، سیارہ زمین ہے، پودے ہیں، جانور ہے، اور آپ دیکھیں یہ تمام چیزیں نیچرلی گرو کرتی ہیں، آہستہ آہستہ بتدریج بڑھتی ہیں، تاہم نیچر کا جو سب سے بہترین نمونہ ہے وہ انسان ہے، جس کے لیے خدا نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو اپنی فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے۔ خدا نے انسان کو فطرت یعنی نیچر کے مطابق پیدا کیا ہے، اور دین بھی ایسا ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس قانون میں، کیونکہ یہی صحیح دین ہے۔ اب اس کی بہت اچھی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر انسان فطرت کا سب سے بہترین نمونہ ہے تو انسان کو دیکھیں وہ آغاز میں کیا تھا، ایک پانی کا قطرہ یا ایک چھوٹا سا ذرہ تھا،
بعد میں وہ ماں کے رحم میں ایک فیٹس بنتا ہے، ایک نامکمل بچہ ہوتا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی تخلیق ماں کے پیٹ میں مکمل ہوتی ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں کئی مراحل سے گزرتا ہے، اس کے بعد جا کر میچیور ہو جاتا ہے. اگر خدا نے دین کو سمجھنے کے لیے انسان کی مثال اس کے ساتھ دی ہے کہ انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے دین کی بھی ایسی مثال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دین کو بھی ایک بچے کی طرح آہستہ آہستہ بتدریج ترقی کرنی ہے. اور پھر اس کی مثال حضور اکرم کے زمانے سے دی گئی کہ شروع میں حضور اکرم نے کچھ نہیں کہا، بعد میں انہوں نے خود خفیہ عبادت کی، بعد میں انہوں نے 3 سال تک بہت ہی احتیاط کے ساتھ تبلیغ کی، بعد میں انہوں نے اوپنلی تبلیغ کی، لیکن آغاز میں بہت کم لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا اور رفتہ رفتہ لوگوں میں اضافہ ہوا، معتقدین میں اضافہ ہوا. تو آپ دیکھیں رسول نے بھی قدرت کے عین مطابق، نیچر کے عین مطابق بتدریج اسلام کی تبلیغ کی. The Holy Quran was also revealed in this way. In the beginning were revealed a few verses or a surah. Then it continued to reveal gradually over time and became complete in 23 years. The same is the case with the ahadith or the prophetic traditions. Further, there is also an evolution in the sciences related to the Quran. Initially, there was no tafsir, exegesis, or translation, and all those sciences which developed about the Quran later on did not exist. Also, the very form of the Quran was different from that of today. There were no diacritical marks and punctuation, but today we see that according to the law of nature, there is a great evolution. There have come into being many scholars who wrote the exegesis and commentaries, and so many other sciences came into being for the sake of understanding the Quran. Similarly, there has been an evolution and development in the sciences of the hadith, and huge collections have come into existence. And much more has happened in the course of time. In other words, much progress has taken place since Islam is the religion of nature. We Ismailis firmly believe in this nature of Islam that there is still ample room for progress in the future. اس کی مزید وضاحت کی گئی کہ جس طرح حضور نے آغاز میں بتدریج قانون فطرت کے مطابق تبلیغ کی، قرآن بھی اسی طرح سے قرآن ریویل ہوا. سارا قرآن ایک ساتھ ریویل نہیں ہوا بلکہ بہت ہی بتدریج وہ قرآن نازل ہوا. شروع میں چند آیات نازل ہوئی یا کوئی ایک سورہ نازل ہوئی، اس کے بعد 23 ایئرز میں 23 سالوں میں قرآن مکمل ہوا. رسول کی احادیث کے متعلق بھی یہی بات درست ہے. اور اسی طرح سے قرآن کو سمجھنے کی مختلف سائنسز اور احادیث کو سمجھنے کی مختلف سائنسز بعد میں ایجاد ہو گئیں. آج آپ اگر لائبریری میں دیکھیں تو قرآن سے ریلیٹڈ کئی علوم کی کتابیں لائبریری میں ملیں گی، کئی تفاسیر ملیں گی، کئی توجیحات ملیں گی. خود قرآن میں پہلے پنکچویشنز نہیں تھے، حرکات نہیں تھیں، گرامیٹیکل رولز وضع نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں اس میں حرکات وضع کی گئیں. تو اس طرح سے قرآن بھی دین فطرت کے مطابق اس کی شکل میں تبدیلی ہوئی. اس کو سمجھنے کے لیے مختلف سائنسز ایجاد ہو گئیں جنہوں نے آج قرآن کی سمجھ کو آسان تر بنا دیا ہے. تو اس پیراگراف کے آخر میں کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اسلام دین فطرت ہے اس لیے اس میں ترقی کی بہت زیادہ گنجائش ہے، اور ہم اسماعیلی اسی بات میں پکا یقین رکھتے ہیں کہ اسلام کا یہی اصول اور یہی طریقہ ہے، اور اب بھی اس میں مستقبل میں ترقی کرنے کی بہت زیادہ گنجائش ہے. چونکہ اسماعیلزم کو بنیاد سے سمجھنے کے لیے یہ ایک بہت اہم مقالہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایک ایسے عظیم انسان جو خود اہل زبان بھی ہیں، ایک بہت بڑے عہدے پر فائز تھے، اسی سوال کے جواب کے نتیجے میں ان کو محترم استاد اور دینی علم سے بے حد لگاؤ پیدا ہوا، اور اب ان کی کامل توجہ اس بات کی طرف ہے. تو ایک ایسا شخص اس جواب سے اتنا متاثر ہوا ہے کیونکہ اس میں دین اسماعیلی کو سمجھنے کے لیے بہت بنیادی اور اہم باتیں واضح کر دی گئی ہیں، اور طریقت کو اس کے صحیح مقام پر رکھا گیا ہے، اور اسماعیلزم کا ایولیوشن اور مستقبل میں جو چینجز آئیں گی اس کے بارے میں بہت اچھی وضاحت کی گئی ہے. اور آپ نے ہمیشہ ایک حدیث جو سنی ہے کہ اسلام غریب تھا شروع میں، یعنی اجنبی تھا، عجیب و غریب تھا، اور آخر میں بھی ایسا ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ اسلام کی مسلسل ترقی اس کو ایک ایسے مقام پر لے جائے گی جہاں پر وہ ایک انٹرنیشنل فورس کی حیثیت سے ابھرے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اسلام کے
اس نیچر کو، اس کے اس اصول کو اچھی طرح سے سمجھیں، یہ اسلام کے آغاز اور اس کے بعد آنے والی ترقی کو بہت اچھی طرح سے ہم کو سمجھا سکتا ہے اگر یہ کچھ بنیادی اصول ہماری سمجھ میں آ گئے۔ بہترین لاجیکل ایگزامپلس دیے گئے ہیں، ایک یونیورسٹی کی توسیع کی مثال دی گئی ہے، اور چونکہ یہ ایک بہت اہم مقالہ ہے، اس کو ہم اپنی کلاسز میں بعد میں بہت اچھی طرح سے وضاحت کے ساتھ ڈسکشن بھی کریں گے۔ اس وقت ہم گزارش کریں گے محترم استاد سے کہ اس پر روشنی ڈالیں۔ عزیزان محترم، آپ نے اس انتہائی اہم مقالے کو سنا جو ہماری ایک نامور اسکالر شاہناز پڑھ کر سنا رہی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ تشریح بھی کر دی جاتی تھی۔ اس مقالے کی بہت اہمیت ہے کہ یہ ایک عملی چیز ہے اور بہت ہی اس کا مؤثر ہونا ثابت ہے کہ کس طرح اس مقالے نے ایک بہت بڑی ہستی کو متاثر کیا، اور یقیناً اس میں امام کی علمی کرامت بھی ہے کہ امامی عالی مقام اپنے خدمت گزاروں کی مدد فرماتے ہیں بوقت ضرورت، اور یقیناً ایسے میں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اہم سوال سامنے ہو، کوئی اہم شخص سامنے ہو، اور کسی تیاری کے بغیر بولنا ہے تو پھر امام اپنی روحانی تائید سے اپنے کسی خادم کو نوازتے ہیں، یہ بہت ممکن ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ جو بھی اس قابل ہیں کہ اس کو پڑھ سکتے ہیں وہ اس کی کاپی کو اپنے پاس رکھ کر اچھی طرح سے تجزیہ کر کے تمام لفظوں کے معنی کو بھی سمجھتے ہوئے اس کو پڑھیں، تاکہ ایک طرف سے آپ کے ذخیرۂ الفاظ میں اضافہ ہو جائے گا اور دوسری طرف سے اس کے اندر جو باریک و لطیف علم ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا۔ اس میں اسلام کی پوری تاریخ کی عکاسی کی گئی ہے کہ حقیقی معنوں میں کس طرح اسلام دینی فطرت ہے، اور دینی فطرت ہونے کے قائل تو بہت سے حضرات ہیں۔ یہ تو زبانی قائل ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، منطقی طور پر سمجھنے کی بات ہے، اور یہاں پر منطقی طور پر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ کس طرح اسلام دینی فطرت ہے اور کس طرح اسماعیلی مذہب حقیقی معنوں میں اسلام ہے، اور تصوف کے 4 ارکان بھی کہتے ہیں ان 4 اصطلاحات کو: شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، اور ان کو 4 سٹیجز آف اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہ اصطلاحات یعنی شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت بہت ہی اچھی اصطلاحات ہیں۔ اسلام کو مدارج میں یا درجات میں سمجھنے کے اعتبار سے یہ بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اکثر لوگ جو صرف شریعت کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں وہ ان مدارج کو بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن اہل تصوف اس کو قبول کرتے ہیں، اور اسماعیلیوں کو بھی یہ اصطلاحات منظور ہیں۔ لہذا
یہ مقالہ آپ کے لیے ایک مزید کورس کا کام کر رہا ہے، گو کہ مقالہ صرف 8 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن آپ کو ٹھوس اور بنیادی معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ لہذا مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے اور جہاں مطلب سمجھ میں نہ آتا ہو تو آپ ہم میں سے کسی اسکالر سے رجوع کرے اور اس سے تعاون حاصل کرے، تاکہ آپ کو اس نوعیت کے بہت سے سوالات کا جواب مہیا ہو۔ کیسے سوالات؟ یہ سوالات کی اسماعیلی مذہب، اہل شریعت کے نظریات سے مختلف کیوں ہے؟ میں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ جس میں مطلب کہ ساری چیزیں یا کہ سارے سوالات آ گئے، اور میں اس کے سوا دوسری تشریح البتہ نہیں کروں گا۔ یہ کہنا کافی ہے کہ آج اسماعیلی مذہب دوسرے مذاہب سے مختلف کیوں ہے؟ اس کا جواب اس میں موجود ہے، اور اگر ہم کو بنیاد ہی سے انکار ہوتا تو بات ہوتی۔ ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ شریعت نہیں ہے؟ شریعت ہے، اور اس کے بعد طریقت ہے، اس کے بعد حقیقت، اور پھر آخر میں معرفت ہے۔ بہرحال آپ کو ضروری ہے کہ اس مقالے کو ذہن نشین کر لیں، تاکہ ذاتی طور پر آپ کے وہ سارے سوالات ختم ہو جائیں جو لوگوں کی طرف سے آپ کے ذہن میں آ گئی ہیں۔ بہت سے سوالات ہیں، تو ان کے لیے جوابات آپ اس مقالے کے بعد بآسانی دے سکتے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے کہ اسلام دین فطرت ہے کی تشریح کی گئی، اور اس یونیورس سے یعنی کائنات سے ایک چیز کو فطرت کے نمونے کے طور پر انتخاب کیا گیا، وہ انسان ہے، کہ انسان فطرت کا بہترین نمونہ ہے، اس لیے کہ یہ خلاصہ ہی کائنات ہے۔ تو انسان فطرت کا بہترین نمونہ ہے، تو اس کا ایک ارتقاء ہے، ایک عروج ہے۔ اس کی تخلیق سے اس کا عروج ثابت ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کی دعوت سے بھی دلیل پیش کی گئی کہ کس طرح حضور نے دین فطرت کے لیے دعوت کی۔ آپ نے پہلے غور نہیں کیا تھا کہ دعوت جو ہے سٹیجز میں، مختلف درجات میں ہے، اور خود قرآن سے بھی ثابت کیا گیا، قرآن کی تاریخ سے، قرآن کے نزول سے، اور قرآن کی ظاہری صورت کی ترقی سے ثابت کیا گیا کہ قرآن بھی دین فطرت کے مطابق ہے۔ کچھ حصہ آج پڑھا گیا ہے، اور باقی ماندہ کسی اور کلاس میں پڑھا جائے گا۔ میرا مشورہ اور گزارش یہ ہے کہ آپ ایسی چیزوں کو نہ چھوڑیں جو بہت ہی مفید ہیں۔
تاکہ آپ کا جو قیمتی وقت یہاں آنے میں صرف ہوتا ہے اس کی قیمت آپ کو مل جائے ان چیزوں کو باریکی سے پڑھنے سے۔ اور ہمیں بہت ہی خواہش ہے کہ آپ عزیزوں میں علم کا اضافہ ہو جائے اور آپ بہت جلد بڑے بڑے اسکالرز بن جائیں تاکہ جماعت کے لیے اور مولا کے لیے خدمت کر سکیں۔ تو پھر پتہ چلتا ہے ہمارے نزدیک اس مقالے کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ شکریہ، آپ اس مقالے کی اہمیت کے بارے میں اتنی سی باتیں بتانے کی تھیں، اور اب آپ کا جو آگے پروگرام ہے یا جو کچھ بھی ہے اس کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں۔ شکریہ، یا علی مدد۔